अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्लि हाल या हय्यु या क़य्यूम रहमतिका अस्तगीथ। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अज़वाज मुहम्मद व अस्हाब मुहम्मद व उम्मत मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन। अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ा व जल सबको आसानियाँ रहमतें बरकतें अता फरमाए। मालिक अज़्ज़ा व जल। तो भाई अभी आपने सवाल किया हदीस किरतास से मुताल्लिक। तो हदीस किरतास से एक बड़ा सीरियस मैटर है जिसमें अहले तशय्युं और अहले तसन्नुन के दरमियान बड़ा इख्तिलाफ है। अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ा व जल के फ़ज़ल उसकी रहमत से वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा और डेफिनेट इल्म के साथ हमने इन मैटर को समझना है, क्योंकि अहले तसन्नुन और उनके ऑफशूट्स बनने की वजह से शाफ़ी, मालिकी, हम्बली, हनफी, हनफी के बाद देवबंदी, बरेलवी भाई और अहले हदीस भाई भी, इसी तरह अहले तशय्युं में दाऊदी, बोरी, इस्माइली, ज़ैदिया और बारा इमामी और इस तरह के मुख्तलिफ नेटवर्क्स डेवलप होने की वजह से, मुख्तलिफ़ किस्म के नज़रिया साजी, ज़हन साजी बनने की वजह से सारी उम्मत आजमाइश में फंसी पड़ी है। और यही आजमाइश शुरू से लेके चलती हुई आ रही है। आका करीम अलैहिस्सलाम के बीमारी के अयाम थे जब ये सवाल पैदा होता है, जब आपने भाई ने किया है हदीस किरतास से मुतल्लिक, तो इसकी बड़ी डिटेल बहस है। इसमें कुरान करीम में इसी मैटर से मुतल्लिक, इसी तरह की सिचुएशंस से मुतल्लिक बहुत सारी आयात हैं अल्लाह के कलाम में अज़्ज़ा वजल के, और नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक हदीस में भी इस तरह के पहले बहुत सारे इवेंट्स हो चुके जिन पे इख्तलाफ या इस तरह के मैटर्स हुए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स के, मिसकंसेप्शंस डेवलप हो गए बंदों के दरमियान। बाद में फिर वो नज़रिया साजी इख्तियार करते गए और तफरकाबाजी के भी असबाब बनते हैं फिर, क्योंकि सबसे पहले इख्तलाफ होता है, फिर इख्तलाफ के बाद बंदों के दरमियान बात जाती है ज़िद में, ज़िद के बाद चली जाती है बात कैटेगरी में सरकशी की, सरकशी के बाद नज़रिया साजी, ज़हन साजी हो जाती है और इंसान और जिन बेचारे फंसते रहते हैं। नफ्स और शयातीन के मल्टीपल ट्रैप्स हैं इंसानों और जिनों को फंसाने के लिए, यानी वो मुहब्बे दुनिया को इस्तेमाल करते हैं बतौर टूल्स के तौर पे, यानी माल की मोहब्बतों को, जान की मोहब्बतों को, खुद पसंदी और बरतरी की मोहब्बतों को इंसानों और जिनों के दिलों में डेवलप करके, मुज़य्यन करके, अल्लाह अकबर कबीरा, और सबसे बढ़कर फ़हम की गलतियाँ यानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मिसकंसेप्शंस डेवलप करके इंसानों को इंसानों के दरमियान और जिनों को जिनों के दरमियान। तो ये बड़े डिटेल टॉपिक्स हैं सर। अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ा वजल के फ़ज़ल से, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के कलाम की बरकत से और नबी अलैहिस्सलाम के अहादीस मुबारक में, जो सुन्नत मुबारक में, ये चीज़ों का हमने डेफिनेट इल्म हासिल करना है ताकि तमाम इंसान और तमाम जिनों के लिए हम आसानियाँ पैदा कर सके, अपने लिए भी और सारों के लिए। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम का मुबारक अखलाक का अमली नमूना फॉलो करते हुए, हुस्न ज़न पे रहते हुए, हुस्न का मतलब अच्छा, ज़न का मतलब गुमान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ईमान लाने के बाद जो तुम्हें सबसे मजबूत चीज़ दी गई है वो हुस्न ज़न है। हुस्न का मतलब अच्छा, ज़न का मतलब गुमान, यानी पॉजिटिव थिंकिंग ऑलवेज रखनी है तमाम इंसानों और तमाम जिनों के बारे में, ख़ास तौर पर मालिक अज़्ज़ा वजल की बारगाह में हुस्न ज़न रखना है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह बंदे के गुमान के मुताबिक है। जैसा बंदा अल्लाह के बारे में गुमान करेगा, मालिक अज़्ज़ा वजल का ट्रीटमेंट उसी तरह का उस बंदे के साथ है, इंसान और जिन के साथ। तो ये बड़ी सख्त आजमाइशगाह है इंसानों और जिनों को ज़िंदगी और मौत का सर्कल बनाकर प्लानट अर्थ पे भेज दिया गया, आजमाइश के तौर पर फ्री विल देकर, टाइम बाउंड करके कि अपने मर्जी के, अल्लाह की मर्जी के अमाल करने हैं, अपनी फ्री विल को सरेंडर करना है। तो ये बड़ी सख्त आजमाइशगाह है सर। अल्लाह पाक सबको इन चीज़ों का हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। और ये किरतास से मुतल्लिक तो बड़ी डिटेल गुफ्तगू है। अल्लाह अकबर कबीरा। आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात करीमी तमाम इंसानों और तमाम जिन्नों के लिए रहमत लिल आलमीन है, तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफीक मेहरबान है और तमाम इंसानों और जिन्नों के लिए रहमत फ़ज़ल के जज्बे रखते हैं और चाहते हैं कि इनकी ज़्यादा आजमाइशें ना हो, इंसानों की भी और जिन्नों की भी। मालिक अज़्ज़ा वजल के आजमाइशों से बच जाएं, इम्तहानात उन पे ज़्यादा ना डाले जाएं ताकि ये इम्तहानात में फ़ेल होते गए तो दोज़ख में चले जाएंगे। तो प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम का ये दर्द दिल है कुरान करीम में, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फलअल्लका बाक़िअन नफ़्सका अला आसारिहिम इन लम युमिनू बिहाज़िल हदीस आसफ़ा। ये इस रंज से, इस दुख से, इस अफसोस से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जान हलाक कर लोगे कि ये लोग इस कलाम पाक पर ईमान क्यों नहीं ला रहे। तो काफिर यहूदी मुशरकों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोया करते थे कि वो अल्लाह के कलाम पर ईमान लाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम पतंगे हो, तुम आग पर गिरते हो, मैं तुम्हें वहाँ से उठाता हूँ। तो ये दर्द दिल है प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम का। एक बाप अपनी औलाद की आजमाइश देखना नहीं चाहता कि मेरे बच्चों की, मेरी फैमिली की ज़्यादा आजमाइशें ना हो। अल्लाह की तरफ से आजमाइशें
اگر زیادہ ہوئیں تو یہ کس طرح پوری کر سکیں گے؟ انسان اور جنوں کو آزمائش کے طور پر ہی تو دنیا پہ بھیجا گیا ہے، پلانٹ ارتھ پہ آزمائش کے طور پہ تو بھیجا گیا۔ تو پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارتاس کے موقع پہ یہی تو معاملات دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کے ایام ہے، جمعرات کا دن ہے، سوموار کے دن آپ دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کو یہ تکلیف ہے، آپ کو یہ پریشانی ہے، بیماری کی حالت میں بھی آپ کو امت کا فکر ہے کہ میرے بعد یہ بندے آزمائش میں نہ پھنس جائیں، مزید ان کے لیے میں کچھ لکھوا جاؤں تاکہ یہ گمراہ نہ ہو جائیں۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا درد دل ہے کہ میرے بندوں کی زیادہ آزمائش نہ ہو، پر اللہ اپنی مرضی کر کے رہتا ہے۔ سر سورۃ یوسف کی آیت نمبر 21 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ تو اپنے امر پر غالب ہے مگر اکثریت لوگوں کی اس سے ناواقف ہے۔ تو پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری امت کی بہت بڑی آزمائش ہونی تھی، کیونکہ اس امت کے پاس اللہ کا کلام ہے، القرآن کلام اللہ، اور پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتے بھی موجود ہیں۔ تو جتنا ہائیسٹ لیول ہوگا ایمان کا، اتنی بڑی آزمائش چلی جائیں گی ان لوگوں کی۔ اس لیے پیارے صحابہ کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک کی، امام المتقین مولا علی علیہ السلام ہو گئے یا صحابہ کرام کی جماعت، ان ساروں کی بہت بڑی آزمائشیں ہوئی ہیں۔ سر یہ بڑا ڈیٹیل ٹاپک ہے، اس میں ہم نے سمجھا اس کو موضوع کو الحمدللہ رب العالمین پورے علم سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اخلاق کو، درد دل کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتانا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خواہش ہے۔ اب اپنی مرضی سے، اپنی اختیار رکھتے ہوئے، تمام انسانوں جنوں کے پاس جو فری ول ہے، وہ نبی رسولوں پیغمبروں کے پاس بھی وہی فری ول ہوتی ہے۔ وہ اپنی فری ول کے اوپر اپنے معاملات بھی دیکھتے ہیں، وہی کے احکامات وہ ایک علیحدہ میٹرز ہیں۔ اور یہ جو اپنی خواہش ہوتی ہے، جس میں جیسے سورۃ تحریم میں بھی آتا ہے کہ شہد اپنے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر لیا، تو وہ قسم کھائی، وہ قسم توڑی بھی گئی اور کفارہ بھی دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب کے گھر میں جب شہد کھانے کا واقعہ ہوا، تو وہ اپنی مرضی سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہو یا جتنے نبی رسول پیغمبر ہوں، اس طرح کے معاملات قرآن کریم میں بہت سارے ڈسکس ہیں، بہت سارا ذکر ہوا ان معاملات کا، اس سچویشنز کا جو کرتاس کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچویشن بن گئی تھی اور صحابہ کے درمیان جو گفتگو ہوئی، تو اس کو بڑا ہم نے اخلاق سے، حکمت سے، محبت سے دیکھنا ہے کہ یہ معاملے کو سمجھنا ہے، شیعہ سنی کی تفریق سے بالا تر ہوتے ہوئے اللہ پاک سب کو ثانیہ رحمت برکت عطا فرمائے۔ مالک عز و جل سے ایک والد اپنے اولاد کی آزمائش دیکھنا نہیں چاہتا، پیغمبر بھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہو یا تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے باپ ہوتے ہیں، جیسے کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ تو جو مائیں ہوتی ہیں ان کا خامد کون کیا کہلاتے ہیں؟ ہسبینڈ، یعنی باپ۔ امت کے باپ ہوتے ہیں روحانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امت کے لیڈر، رہنما، گارڈین، امام، سرپرست، باپ، یعنی یہ سارے ذمہ دار کہ میں ذمہ داری تو اللہ عز و جل ہی کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ ہر چیز کا پیدا کرنے والا مالک عز و جل خود ہے، ہر چیز کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ وکیل مین ملٹیپل میننگز ہیں، کارساز وہ خود ہے، نگراں وہ خود ہے، مالک عز و جل، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بس نبی رسولوں کو اللہ عز و جل نے سرپرست بنایا، تمام امتوں کو، ہر نبی کو اس کی امت کا سرپرست بنایا ہے، اور گواہ کے طور پہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ میں پیش کیا جائے گا نبیوں کو کہ اپنی اپنی امت کے بارے میں گواہی دو کہ آپ نے اللہ کے پیغامات پہنچائے کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو خوشخبریاں سنانے والا اور اپنی طرف سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے ہیں کہ معاملات کو آزمائشوں سے ان کی آزمائش زیادہ نہ ہو، پر اللہ عز و جل کی مرضی ہے، تو اللہ اپنی مرضی کر کے رہتا ہے۔ مالک عز و جل تو آزمائش تو سر ہونی ہے، پلانٹ ارتھ آزمائش کے طور پہ ہی بنایا گیا، انسانوں اور جنوں کو ادھر لایا بھی اس لیے گیا ہے کہ ان کی آزمائش اور سورۃ عنکبوت سٹارٹ ادھر سے ہوتی ہے، کیا یہ کہہ دینے سے کہ تم ایمان لائے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ کیا تمہاری آزمائشیں نہیں لی جائیں گی؟ تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا اور تمہیں بھی آزماؤں گا، اور جان کر رہوں گا کہ دعوے ایمان میں کون پکا ہے اور کون جھوٹا ہے اپنے دعوے میں۔ تو یہ بڑی سخت آزمائش گاہ ہے انسانوں اور جنوں کی، اسی لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک اس معاملات میں دیکھ رہی ہیں کہ معاملات زیادہ آزمائش میں نہ چلے جائیں امت کے، تو امت کو میں کچھ لکھوا جاؤں تاکہ امت گمراہ نہ ہو جائے۔ ظاہر ہے قرآن کریم کے جمع کرنے کے معاملات، احکامات جاری کرنے کے معاملات، اور اپنے بعد کے معاملات کے میرے بعد کون سسٹم کو لے کے چلے گا، کس طرح لے کے چلے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت والے دن تک آنے والے بہت سارے معاملات، ایونٹس کو اللہ عز و جل نے بتا دیے،
یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا میں شہید ہوئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتا دیا گیا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال کے بارے میں اور بڑے سارے ایونٹس کے بارے میں قرآن کریم میں بھی بہت سارے اشارے موجود ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث مبارکہ میں تو بہت سارے معاملات موجود ہیں جو قیامت کی نشانیوں میں بتائے گئے، اپنے فیوچر کے پلاننگ، جیسے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی بڑی شہادت کا واقعہ اور بہت سارے صحابہ کے معاملات، آپس میں ناراضگیوں ناچاکیوں والے، یہ ساری چیزیں کافی باتیں اللہ عز و جل نے اپنے عالم الغیب، مالک عز و جل کی ذات ہے، عالم الغیب سے مراد اپنی مرضی سے غیب کا جاننے والا مالک عز و جل ہے، تو اپنے غیب کا علم اپنے نبی رسول و پیغمبروں کو دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل جتنا چاہتے ہیں، اور جتنا نہیں چاہتے آزمائش کے طور پر رہنے دیتے ہیں، کیونکہ نبیوں کی بھی اپنی لیولز پہ آزمائش ہو رہی ہوتی ہے، اور ان کی امتوں کی، ان کے پاک بندوں کی بھی اپنے اپنے لیولز پہ آزمائش ہو رہی ہوتی ہے۔ تمام انسانوں کی اور تمام جنوں کی آزمائش گاہ ہے، آخری سانس تک خوف اور طمع کی کیفیت میں رہنا ہے، اور خاتمہ بھی ایمان کی دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ یہ باتیں ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے، اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی بہت بڑی آزمائش ہوئی، خاص طور پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے آل پاک کی، سیدنا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، امام حسن حسین علیہ الصلوۃ والسلام اجمعین، ان پاک ہستیوں کی بہت آزمائشیں ہوئی ہیں سر۔ انہی آزمائشوں کے بدلے میں جو اعمال کرتے ہیں، ان اعمال کے اوپر ان کے جنتوں میں درجات ہیں، یہ بات ہم نے سمجھنی ہے، علم حاصل کرنا ان باتوں کا۔ تو اللہ پاک سب کو خیر و عافیت عطا فرمائے۔ پیارے میں تقدیر کے اوپر ہمارا ایمان ہے، تقدیر کا میٹر بڑا سینسٹیو ہے، تقدیر میں ہر چیز آزمائش کے طور پہ چل رہی ہے، ہر انسان اور ہر جن اس پلانٹ ارتھ پہ زندگی اور موت سے گزارا جا رہا ہے، فری ول اس کو دی گئی ہے، اچھے اعمال کرنے ہیں، سورۃ العصر کی وہ 4 باتوں پہ عمل کرتے ہوئے کہ ایمان لانا، اچھے اعمال کرنے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر پہ رہتے ہوئے، حق پہ یعنی عدل و انصاف پر رہتے ہوئے ہر طرح کے، اور ہر طرح کے صبر پر بھی قائم رہتے ہوئے۔ تو پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں کہ میری امت میں زیادہ آزمائش نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے، تو رحمۃ للعالمین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا درد دل ہے کہ معاملات آزمائش میں زیادہ نہ پھنسے، پر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی یہ بہت بڑی آزمائش گاہ ہے انسانوں اور جنوں کی۔ تو دیکھیں نا اس وقت جو بات ہوئی، اس میٹر کو جو بھائی سمجھ لیں گے اخلاق سے، حسن ظن سے، محبت سے، تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیں پیارے بھائیوں، ہم نے اخلاق سے، حسن ظن پہ رہتے ہوئے معاملے کو سمجھنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا درد دل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ میں لائیں کوئی لکھنے کے مٹیریل جو ہوتا تھا اس وقت، یعنی کاغذ اور قلم لائیں تاکہ میں کچھ لکھوا دوں تحریر، تاکہ میرے بعد تم لوگ گمراہ نہ ہو جانا۔ تو یہ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا درد دل ہے سر۔ یہ سمجھنا ہے ایک مہربان اور شفیق باپ ہونے کی حیثیت سے، امت کا لیڈر ہونے کی حیثیت سے، امت کا سرپرست ہونے کی حیثیت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ان کو میں کچھ وصیت معاملات بتا جاؤں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کے تقدیری امور اپنے طور پہ ہیں، اس پہ ساری انسانیت اور جن آزمائش کے طور پہ چل رہے ہیں سر۔ تو یہ معاملات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ معاملات گڑبڑ نہ ہو ان کے۔ آگے دیکھیں نا ثقیفہ میں جو میٹر ہوا، پھر آگے فدق کے ایشو اختلافی آگے، پھر خلافتوں کی تقرریاں جو پہلے ہو چکی، پھر اس کے بعد مختلف سیٹ اپس ایسے تھے قرآن کریم کو جمع کرنے اور اس کو آگے آزمائش کے طور پہ چلتا رہا سارا سسٹم، کس طرح جمع ہوا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں، پھر اس کو کتابی شکل میں بعد میں آیا قرآن کریم اللہ کا کلام۔ تو یہ سارے معاملات اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میں اپنے بعد کے میٹرز بتاؤں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا اور فیوچر دکھایا اپنے فضل، اپنی رحمت، اپنے اذن سے، جتنا چاہا غیب کا علم دیا، اور جتنا اللہ چاہتا ہے آزمائش کے طور پہ عز و جل روک لیتا ہے تمام انسانوں اور تمام جنوں کو، کیونکہ آزمائش کے طور پہ ڈالا گیا ہے۔ یہ بات ہم نے سمجھنی ہے۔ تو اس لیے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ محبت ہے، یہ درد دل ہے تمام انسانوں اور تمام جنوں کی طرف، پر اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اپنی مرضی کرتا ہے سر۔ 21 نمبر آیت ہے سورہ یوسف کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اب دیکھیں یوسف علیہ السلام بچپن میں کنویں میں پھینکے گئے، پھر بعد میں غلام بنائے گئے، پھر کدھر رہے، پھر کتنے 8-9 سال جیل بھی کاٹی۔ تو بات وہی آزمائش کے طور پہ ہے، تمام انسانوں اور تمام جنوں کی، نبی رسول پیغمبروں کی، ساروں کی آزمائش ہو رہی ہے، اور ساروں کو اپنی اپنی جگہ پہ آزمایا جاتا ہے۔ ان کے اعمال جیسے ہوتے ہیں اس کے لیول پہ ان کی جنتوں میں درجات ہیں، اچھے اعمال کے عوض 700 سے زیادہ آیات ہیں قرآن کریم میں، اور برے اعمال کے عوض دوزخوں میں درجات ہیں بندوں کے۔ جو جس لیول کا اچھا بندہ ہوگا وہ جنتوں کا سردار بنایا جائے گا، اور جو جس لیول کا کرمنل، جگاڑیا اور نافرمان ہے وہ اس لیول کی دوزخ میں لے کے جایا جائے گا۔ یہ آزمائش کے طور پہ میٹر ہے۔
زندگی اور موت پیدا ہی اس لیے کی گئی فری ول دے کر، اپنی مرضی کا اختیار تمام انسانوں اور تمام جنوں کو۔ تو سب سے بیسٹ اعمال ہوتے ہیں نبی رسولوں پیغمبروں کے، اللہ کے پیارے بندوں کے۔ تو یہ چیزیں بڑی ہم نے اخلاق سے، حسن ظن سے، محبت سے دیکھنی ہے کہ چند صحابہ کے درمیان گفتگو ہو گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری کی کیفیت تھی، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، اور چند صحابہ آل محمد کے ممبرز بھی تھے، میرے خیال سے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام بھی تھے۔ تو یہ آپس میں اختلافات ہوا چند صحابہ کے درمیان۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ فرماتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، وہ آپس میں صحابہ کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، ہم نے یہ میٹر کو سمجھنا ہے۔ ہمارے طرف کوئی ایگزیکٹ نالج نہیں ہوتا، کوئی سی سی ٹی وی کیمراز نہیں ہوتے کہ ایگزیکٹ کیا گفتگو اس جگہ پہ ہوئی تھی، تو یہ ہمارے پاس ڈیفینیٹ علم نہیں ہوتا۔ تو ہم نے اپنا 70-80% ہمارے پاس نالج ہوتا ہے، احادیث کے سلسلے میں جو پہنچتا ہے اس کا متن میں کافی فرق ہوتا ہے، سند صحیح بھی ہو، سب کچھ اوکے بھی ہو، پھر بھی اس میں متن میں بعض اوقات ایگزیکٹ ایز اٹ از قرآن کریم کی آیت کی طرح یہ معاملات نہیں ہوتے جو ہم چک پہنچتے ہیں۔ یہ آیت متشابہ سے بھی نیچے لیول کا علم ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں جو آیت متشابہ ہے وہ مالک عز و جل کا بیان کردہ باتیں ہوتی ہیں، اس لیے ہم ایمان لاتے ہیں، اور محکم پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں آتا ہے نا، قرآن کریم کی محکمات آیات ہے اور متشابہ ہیں۔ متشابہ سے مراد ہے کہ جس کی تعویل ممکن نہیں ہے، جس کا معنی مفہوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں، جیسے کہ بسم اللہ الرحمن اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے اور آسمانوں اور زمینوں کا۔ تو وہ کیسا نور ہے اللہ ہی جانتا ہے، جیسا کہ اس کے شان کے لائق ہے، ہم اس کی تعویل نہیں کر سکتے، اسے متشابہ آیت کہتے ہیں، ہم ایمان اس لیے لاتے ہیں۔ اسی طرح جو احادیث کے معاملات میں متن کچھ ایسے غائب ہوتے ہیں جس کی ہمارے پاس نالج ڈیفینیٹ نہیں ہوتا، ہم نے اللہ پہ توکل کرنا ہے حسن ظن حسن اخلاق پہ رہتے ہوئے۔ تو اس معاملے میں جو ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان جو پاس صحابہ کھڑے تھے، تو وہ آزمائش ہوگی نا سارے انسانوں کی، اور اب تمام امت کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی آزمائش ہوگی۔ چند صحابہ کے درمیان گفتگو ہوئی، حضرت عمر نے فرما دیا کہ اللہ کی کتاب ہمیں کافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، کیفیت ان کی بیماری کی ہے، ان کو تنگ مت کیا جائے۔ اس موضوع کو بعد میں ڈسکس کر لیں گے۔ یہ دیکھیں جمعرات کا دن تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سے سوموار والے دن رخصت ہوئے ہیں۔ تو جمعرات والے دن سے سوموار والے دن اگر یہ اللہ کا حکم ہوتا، وحی کا بیان کرنا ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ایک تو صحابی کسی کی جرت نہیں ہے، اور نہ کوئی صحابی بلکہ کائنات کا کوئی انسان یا جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے احکام آگے پہنچانے سے نہیں روک سکتا۔ جو وحی کا بیان ہے، جو اللہ کی طرف سے آرڈر نازل ہوا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نازل بتا کے جائیں گے، لکھوا کے جائیں گے۔ یہ یاد رکھیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی ذاتی خواہش تھی جو فری ول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کی آزمائش نہ ہو، تو کچھ ڈیٹیل ان کو لکھوا دوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، اور آل محمد کو بھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہیں، فیملی ہیں، آل بیت کے ممبرز ہیں، تاکہ آپس میں ناراضگیاں چاکیاں نہ ہوں اور ان کی بہت ساری آزمائش نہ ہو جائے۔ تو وہ آزمائش ہونی تھی سر، تقدیر میں ایک ٹائم باؤنڈ ہے، جیسا کہ امام علیہ السلام کربلا میں شہید ہونے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے۔ تو آزمائش ہے سر، تقدیری امور میں سب چیزیں ٹائم باؤنڈ ہے، تو سب نے اپنا اپنا امتحان دینا ہے، ہر انسان ہر جن نے۔ تو ادھر معاملات اللہ کے توکل پہ ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے۔ قرآن و سنت پہ رہتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی عمل کیا جتنا اللہ نے توفیق دی، اور قرآن و سنت پہ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے بچوں نے، آل محمد نے بھی عمل کیا۔ تو یہ بڑی سخت آزمائش گاہ ہے انسانوں اور جنوں کی۔ تو یہی معاملات دیکھیں نا ابھی تک چلتے ہوئے آ رہے ہیں، قیامت والے دن تک پیدا ہونے والے ہر انسان اور ہر جن کی آزمائش ہے ان کی فری ول کے مطابق۔ سورۃ العصر کی وہ 4 باتوں پہ عمل کرنا، ایمان لاؤ، اچھے اعمال کرو، بتواصب الحق بتواصب الصبر پہ رہو، اور سورۃ آل عمران کی 64 نمبر ورس پر عمل کرتے ہوئے یہ تمام انسانوں کی طرف، تمام جنوں کی طرف ایک ہی میسج ہے، تمام رسولوں، تمام پیغمبروں، تمام کتابوں کا، اللہ کے کلام کا، یعنی القرآن و کلام اللہ، اس کا کمبائن میسج ہے سورۃ آل عمران 64 نمبر ورس، کہ اللہ عز و جل ہی کی عبادت کرنی ہے، اللہ عز و جل کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ عز و جل کے سوا کسی کو اپنا کارساز نہیں بنانا۔ یہ کم ٹو کامن ٹرم کی ورس ہے، تمام کرسچن، جوز، بلکہ تمام مذاہب کی طرف یہی میسج تمام رسول، تمام پیغمبر یہی دیتے آئے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ عبادت کا مطلب بہت بڑا ہے، اس کی ڈیفینیشن بہت بڑی، ایبسولوٹ اوبیڈینسی، ہر وقت کا ہمتن ہمہ وقت کا غلام، 24 آورز کا غلام، سرنڈر کرے اپنی مرضی کو، فری ول کو مالک عز و جل کی بارگاہ میں۔ یہ ایک بڑا ڈیٹیل ٹاپک ہے سر عبادت کا بھی، اللہ پاک سب کو خیر و عافیت فرمائے۔ تو یہ آزمائش ہوئی ہے سر بہت بڑی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ کی۔ اس دوران جو گفتگو ہوئی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے۔ قدیر خم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع پہ ہر جگہ پہ فرمایا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی اللہ کا کلام ہے،
اللہ کی کتاب اس میں نور ہے، اس میں ہدایت ہے، تم اس کو مضبوطی سے پکڑو، اور میری اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک رکھنا، ان کو بھی مضبوطی سے پکڑنا ہے، ان پہ اتباع کرنی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بچوں کی بھی اتباع کرنی ہے، اور قرآن کریم کو فالو کرنا ہے، کیونکہ قرآن کریم کو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل نے عمل کیا، اور قرآن کریم کو ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے بھی عمل کرنا ہے ساروں نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری مبارک سنتے ہیں اس پہ رہنا ہے۔ قرآن و سنت ڈیفینیٹ ہے، باقی بات تو ساری آزمائش کے طور پہ چل رہی ہیں سر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ اللہ کے کلام میں ہدایت ہے، اللہ کے کلام میں نور ہے۔ اسی کے ذریعے قرآن کریم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا گیا کہ اللہ کے کلام کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے دو، اللہ کے کلام کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کر دو، اللہ کے کلام کے ذریعے خوشخبریاں سنا دو، اللہ کے کلام کے ذریعے لوگوں کو ڈر سنا دو۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ساری آیات ہیں قرآن حکیم میں، اللہ کے کلام میں۔ تو پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی ٹریننگ ہی یہ کی ہوئی ہے کہ اللہ کا کلام اس پہ عمل کرنا ہے جو مالک عز و جل کا فرمان ہے۔ سبحان اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک نے اللہ کے کلام پر ہی عمل کیا، پھر اپنی سنت کا عملی نمونہ پیش کیا، طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت کا، اور احکامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کے اللہ کے کلام کے ذریعے، جو کہ تمام جہانوں پہ، تمام انسانوں پہ، تمام جنوں پر حجت ہے، اللہ کا کلام، القرآن کلام اللہ۔ تو یہی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے درمیان آپس میں گفتگو ہوئی، حسبنا کتاب اللہ والی بات ہوئی، تو اس میں کوئی گستاخی اور نافرمانی والی بات نہیں، صحابہ کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی ہے، اور آپس میں ان کے درمیان جو بحث ہوئی وہ اس لیول کی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمۃ اللہ عالمین ہے، آپ خاموش اختیار کر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو ساروں کو جاننے کا کہہ دیا کہ آپ تکلیف کی حالت میں ہیں، اور یہ سارے اپنے اپنے معاملات دیکھیں۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی طرف سے اگر کوئی وحی کا بیان ہوتا، احکام ہوتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اس کے بعد دنیا پہ رہے، اور سوموار کے دن دنیا سے رخصت ہوئے۔ اب لکھوا کے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دوبارہ بلواتے تمام صحابہ کو یا آل محمد کے ممبرز کو، اور وہ ساروں کے سامنے ایک معاملات کو کلیئر کر کے پھر اللہ کی بارگاہ میں جاتے۔ تو یہ ساری آزمائش تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کا امر ہی ایسے ہے، ہم نے اس کو تقدیر کے معاملات میں دیکھنا ہے آزمائش کے طور پر۔ تو یہ ہے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا درد دل، جیسا کہ جیسا کہ لیلۃ القدر کی بات تھی، حدیث میں ملتا ہے، روایات میں بہت سارے ریفرنسز ہیں اس کے، کہ لیلۃ القدر یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوشی سے بتانے جا رہے تھے امت کے لوگوں کو، صحابہ کو، اور لوگوں کو بتانے جا رہے تھے کہ لیلۃ القدر فلاں ڈیٹ ہے، یعنی فلاں رات لیلۃ القدر ہے۔ تو راستے میں 2 بندوں کا جھگڑا ہوتا ہوا دیکھا، تو اس وقت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آپ کو بتانے آ رہا تھا لیلۃ القدر کے بارے میں، تو اللہ نے مجھے بھلا دیا ہے یہ والی بات۔ میں چاہتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی میں تھے کہ چلو لوگوں کو بتایا جائے کہ لیلۃ القدر یہ ہے، اس پہ اب عبادت کیا کرو، اپنی دعائیں مانگو گے مالک عز و جل کی بارگاہ میں۔ تو پر اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے وہ آزمائش میں معاملہ ڈال دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی آخری طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ سیم کرتاس والا میٹر بھی اسی طرح کا ہی ہے، اس کی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں میرے پاس ماشاءاللہ، قرآن کریم کے احکامات کے مطابق، اس کی آیات کے مطابق، اللہ کے کلام کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اس قسم کے معاملات پہلے بہت سارے ڈسکس ہو چکے ہیں، صحابہ کے درمیان بھی، آل محمد کے ممبرز کے درمیان بھی۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل اپنا نیریٹو شیئر کروں گا کرتاس سے متعلق، کہ مالک عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کی بہت سخت آزمائش ہوئی، اور وہ بڑا لمبا سلسلہ بھی تک چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اللہ پاک سب کو خیر و عافیت عطا فرمائے۔ بہت سارے درمیان میں ایونٹس ہوئے، اسی آزمائش کے ذریعہ بن گئے سارے، اور اللہ اکبر کبیرہ، ہم نے یہ چیزوں کو سمجھنا ہے۔